बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगा हमने अब तक शाम पढ़ लिया था। इसको हम दोबारा भी एक मरतबा दोहरा लेते हैं ताकि एक रब्त कायम हो जाए। हफ्त अक़साम का बयान है। सबसे पहले हफ्त अक़साम का एक शेर लिखा हुआ है, शेर को आप याद कर लें। सही हस्तो मिसाल हस्तो मुज़ाफ़ लफ़ीफ़ो नाक़िसो महमूद व अजूफ़। इस शेर के अंदर सातों किस्मों को बयान किया गया है। ठीक है, हफ्त कहते हैं, सात को अक़साम ये किस्म की जमा है। कहते हैं कि जानना चाहिए कि अरबी के बाज़ कलमों में कभी हर्फ इल्लत होता है और कभी हमज़ा और कभी एक जिन्स के दो हरफ होते हैं और कभी कलमा में इन तीनों बातों में से एक भी नहीं होती। बस इस एतबार से कुल इसम और फ़िल चार किस्म के हुए। सही, महमूद, मुअत्तल और मुज़ाफ़। सही सही उसको कहते हैं कि उसका कोई हरफ उसका कोई हर्फ असली हमज़ा और हर्फ इल्लत न हो और उसके दो हर्फ असली एक तरह के न हो, जैसे ज़रब, बअसरा, रजुलन, जाफ़रुन। ठीक है, इन अमसला की वज़ाहत हो चुकी है पहले सबक में। अब देखें, महमूद उसको कहते हैं कि उसका कोई हर्फ असली हमज़ा हो। उसकी तीन किस्में हैं। अगर फ़ा कलमा की जगह हमज़ा हो तो उसको महमूदुल फ़ा, जैसे अमर, अमरुन। अगर ऐन कलमा की जगह हमज़ा हो तो महमूदुल ऐन, जैसे सआल, रासुन। अगर लाम कलमे की जगह हमज़ा हो तो महमूदुल लाम, जैसे करा, जुज़अन। तीसरी किस्म है मुअत्तल। मुअत्तल वो कलमा है कि उसका कोई हर्फ असली हर्फ इल्लत हो और हर्फ इल्लत तीन है, वाव, अलिफ, या। के मजमा इनका वाय है। तीनों हरूफ जम्मा, फतह और कसरा को खींचने से पैदा होते हैं। यानी ये जितने भी हरूफ हैं, वाव, अलिफ और या, ये हरकत से पैदा होते हैं। ठीक है, उनको अगर हम थोड़ा लंबा खींचेंगे तो ये हरकत, इन हरकत से ये हरूफ पैदा होते हैं। यानी देखें, जम्मा को खींचने से वाव और फतह को खींचने से अलिफ और कसरे को खींचने से या। इसी वास्ते वाव को उख्ते जम्मा और अलिफ को उख्ते फतह और या को उख्ते कसरा कहते हैं, क्योंकि इनकी इनके साथ मुनासिबत होती है। जिस तरह भाई और बहन की आपस में मुनासिबत होती है, इनकी भी आपस में मुनासिबत होती है। और वो मुनासिबत ये है कि ये हुरूफ जो होते हैं इन हरकत से पैदा होते हैं। इस वजह से इनको उख्ते ज़म्मा या उख्ते ज़म्मा वगैरह वगैरह कहा गया है। ठीक है, मुअत्तल की पांच किस्में हैं और वो इस तरह के, या तो कलमा में हर्फ इल्लत एक होगा या दो। जिसमें एक हर्फ इल्लत हो उसकी तीन किस्में हैं। नंबर एक, मुअत्तल फ़ा, जिसका फ़ा कलमा हर्फ इल्लत हो, जैसे वअद, यसर। वअद, यसर। वअद में वाव जो है ये फ़ा कलमा है और यसर में या जो है ये फ़ा कलमा है। पहली मिसाल मिसाल मुअत्तल फ़ा वावी की थी और दूसरी मिसाल याई की है। इसको मिसाल कहते हैं। ठीक है, मुअत्तलुल ऐन, जिसका ऐन कलमा हर्फ इल्लत हो, जैसे काल, बा, इसको अजवफ कहते हैं। तो इसमें भी काल, ये मुअत्तलुल ऐन, ऐन की मिसाल ये वावी की है और बा ये क्या, याई की मिसाल है। ठीक है, और मुअत्तलुल लाम, जिसका लाम कलमा हर्फ इल्लत हो, जैसे रमा, जबयुन। रमा और जबयुन, इसमें दोनों मिसालें जो हैं इन्होंने किन की दी हैं, याई की दी हैं। ठीक है, रमा और जबयुन, इसको नाकिस कहते हैं। बस अगर लाम कलमा वाव है तो नाकिस वावी कहलाएगा और या हो तो नाकिस याई। ऐसे ही अजवफ वावी या अजवफ याई, मिसाल वावी मिसाल याई को समझ लें। यानी जिस तरह नाकिस की दो किस्में हैं, नाकिस वावी और नाकिस याई, इसी तरह अजवफ की भी दो किस्में हैं, अजवफ वावी, अजवफ अजवफ याई। इसी तरह मिसाल की भी दो किस्में हैं, मिसाल वावी और मिसाल याई। ठीक है, आगे है लफीफ। लफीफ, जिस कलमे में दो हर्फ इल्लत हो उसको लफीफ कहते हैं। लफीफ की दो किस्में हैं, लफीफ मफरूक और लफीफ मकरून। लफीफ मफरूक, जिसमें फ़ा और लाम कलमा हर्फ इल्लत हो, जैसे वलिया। देखें, इस वलिया और वहयुन में दो हरफ इल्लत हैं और एक फ़ा कलमे के मुकाबले में एक लाम कलमे के मुकाबले में है। लफीफ मकरून, जिसमें ऐन और लाम कलमा हर्फ इल्लत हो, जैसे तवा और तय्युन। तवा और तय्युन।
توا اصل میں تویہ تھا، ٹھیک ہے. تیون اصل میں تعین، ٹھیک ہے. تو دو یا اس میں جمع ہو جاتے ہیں. آگے ہے مضاف. مضاف وہ کلمہ ہے جس میں دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں. اس کی دو قسمیں ہیں: مضاف ثلاثی، جس کا عین اور لام کلمہ عین جس کا عین اور لام ایک جنس ہو، جیسے سر سبب. سر اصل میں سرر تھا، سبب سبب، ٹھیک ہے. تو ان میں دو حرف ایک جیسے ہیں. آگے مضاف ربائی. مضاف ربائی جس کا فا کلمہ اور پہلا لام اور عین کلمہ اور دوسرا لام ایک جنس کے ہوں، جیسے مزمز، ہس ہس، کہ فعل اللہ کے وزن پر مضاف ربائی ہیں. تو مزمزہ میں میم جو ہے فا کلمے کے مقابلے میں ہے، اور دوسرا میم جو ہے پہلے لام کے مقابلے میں ہے، اور زواد جو ہے یہ عین کلمے کے مقابلے میں، اور دوسرا زواد جو ہے اس میں یہ لام ثانی یعنی دوسرے لام کے مقابلے میں ہے، اور یہ فعل اللہ کی وزن پر ہے، لہذا اس کو ہم مضاف ربائی کہیں گے. ہس ہس بھی اسی طرح ہی ہے. آگے کہتے ہیں یوں تو شمار کرنے سے یہ سب 11 قسمیں ہوئی، مگر علم صرف میں ان کو صرف 7 قسموں پر منحصر کیا ہے، جیسے کہ اوپر کے شعر سے معلوم ہوا. ٹھیک ہے. ویسے تو 11 قسمیں بن جاتی ہیں. وہ کس طرح؟ ایک قسم صحیح، دوسری پھر محموز کی 3 قسمیں، صحیح اور محموز کی 3 قسمیں ملا لیں تو یہ ہو گئی 4. اس کے بعد 4 قسمیں بن جاتی ہیں معطل کی، تو یہ 8 ہو گئی. اور 2 قسمیں آپ بنا لیں مضاف کی، 10 10 یہ 10 ہو گئی. اور 11ویں قسم جی 11ویں قسم کون سی بنے گی اس میں؟ جی تو پہلی قسم صحیح، 3 قسم محموز کی، اور اسی طرح 2 قسم مضاف کی، 6 قسمیں، اور 4 قسمیں بن جائیں گی 4 قسم بن جائیں گی اس کی. نہیں، معطل کی 4 نہیں ہوگی، 5 ہوگی. 4 قسمیں 5 قسمیں ہو جائیں گی معطل کی، تو یہ 11 قسمیں بن جائیں گی. جزاکم ہاں اللہ. جی. تو یہ 11 قسمیں اس طرح بن جاتی ہیں. لیکن صرفی حضرات نے اس کو صرف 7 قسمیں بنائی ہے، یعنی جو ٹائٹل ہے اس ٹائٹل کو شمار کیا ہے، اس کی جو ضمنی اقسام ہیں ان کو انہوں نے نکال دیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے محمود کی جو 3 قسمیں بن جاتی ہیں ان کو نکال دیا ہے، انہوں نے صرف ٹائٹل کو لیا ہے. بھائی ایک قسم صحیح، دوسری مثال، تیسری اجوف، چوتھی جونل اسی طرح لفیف، ناقص، محمود، اسی طرح جو انہوں نے 7 قسمیں ذکر کی ہیں جو شعر کے اندر ذکر کی گئی کہ صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف و ناقص و محمود و اجوف. تو یہ 7 قسمیں اس طرح بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آگے یہاں تک تو ہم نے سبق پہلے پڑھا تھا. آگے فائدہ ہے، یہاں سے نیا سبق شروع ہو رہا ہے، اس کو دیکھ لیں. اب دیکھیں یہاں سے نیا سبق شروع ہو رہا ہے فائدے سے. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اولا، عربی زبان میں حرف علت کو ثقیل کہتے ہیں. حرف علت کو ثقیل کہتے ہیں. جیسے اقول بنسبت کل کے ثقیل ہے. ثقیل کہتے ہیں جس کا زبان پہ لانا دشوار ہو، جس کا زبان پہ آسانی سے جس کا تلفظ ممکن نہ ہو، اس کو ہم ثقیل کہیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اس کا وزن 1 کلو ہے، اس کا وزن جو 2 کلو ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ ثقیل ہے. نہیں، ثقل سے مراد ہر وہ کلمہ جو زبان پر جس کی ادائیگی مشکل ہو، آسان نہ ہو، اس اعتبار سے یہ ثقیل ہے. اور دوسرا خفیف ہے. دیکھیں
ایک لفظ ہے اقول، اقول عنصر کے وزن پر یعنی امر، ایک وزن ہے، ایک لفظ ہے جی۔ اب دیکھیں یہ کیوں نہیں رہا؟ تو دیکھ لیں یہ ہے اقول جی۔ اقول جو ہے یہ عنصر کے وزن پر امر ہے، بنسبت کل کے ثقیل ہے۔ اب دیکھو کل، یہ زبان پہ اس کو ادا کرنا بہت آسان ہے بنسبت اقول کے۔ اقول یہ تھوڑا مشکل ہے، اور قل کہنا یہ آسان ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی عزیز طلباء، آواز آ رہی ہے میری آپ کے پاس؟ جی آ رہی ہے۔ جی آ رہی۔ جی جی تھوڑا بولتے جائیں تاکہ پتہ تو چلے کہ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں۔ حاضر ہے۔ جی میری بات تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئی نا؟ آ گئی آ ہے۔ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اقول تو دیکھو اقول یہ کل کی نسبت سے ثقیل ہے۔ اقول ثقیل کیوں ہے جی بھائی؟ اقول ثقیل کیوں ہے کل کے بنسبت؟ کیونکہ اس کا رومان زبان سے پہ تلفظ تھوڑا مشکل ہے، ادائیگی اس کی تھوڑی مشکل ہے، اس وجہ سے کل خفیف ہوگا اور اقول کیا ہوگا؟ ثقیل ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی لیے اس کو گرا دیتے ہیں، اسی لیے اس کو گرا دیتے ہیں۔ یعنی کس کو گرا دیتے ہیں؟ حروف علت کو۔ حروف علت ثقیل ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی زبان پر تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اس وجہ سے اس حروف علت کو کبھی گرا دیتے ہیں، کبھی بدلتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کبھی گرا دیتے ہیں، کبھی بدل دیتے ہیں۔ جیسے کالا تھا، کول تھا، واو حرف علت کو کالا الف سے بدل دیا۔ کبھی ساکن کر دیتے ہیں، کبھی ساکن کرتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ثقیل واو ہے، اس کے بعد یا، اس کے بعد الف۔ سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ ثقیل واو ہے، اس کے بعد یا، اور اس کے بعد الف۔ آگے الف اور حمزہ کے اندر کے درمیان، الف اور حمزہ میں فرق بتا رہے ہیں۔ یہاں سے الف اور حمزہ میں فرق بتا رہے ہیں کہ الف کس کو کہتے ہیں، حمزہ کس کو کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء یہ یاد رکھ لیں کہ اگر متحرک حرف ہو، اگر الف کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو، یا الف کو جھٹکے سے پڑھا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں حمزہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ۔ جیسے دیکھیے امر، اس حمزے کے اوپر، الف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے۔ اگر اس کے اوپر نیچے زیر ہو تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے، اگر پیش ہو تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے۔ یعنی متحرک، اگر الف اگر متحرک ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حمزہ۔ الف متحرک ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ حمزہ کہیں گے۔ اگر اس کو ہم جھٹکے سے پڑھیں، اس کو جو نا آسانی سے نہیں، جھٹکے سے پڑھیں، کیسے؟ مثلا دیکھو رأسن، رأسن، اسی طرح اگر ہم جھٹکے سے اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے۔ اگر الف پہ کوئی حرکت نہ ہو اور وہ ساکن بھی نہ ہو، حرکت نہ ہو اور اس کو جھٹکے سے نہ پڑھا جائے تو اس کو ہم الف کہیں گے۔ اب دیکھیں الف اور حمزہ میں فرق ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، یعنی وہ متحرک نہیں ہوتا، اس پہ کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتی، اور اس کے پڑھنے میں زبان کو جھٹکا نہیں دینا پڑتا، بلکہ نہایت سہولت سے ادا ہو جاتا ہے۔ اور جو صرف
الف کی صورت میں متحرک ہو یا ساکن ہو اور زبان کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے وہ حمزہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ جیسے دیکھیں امرا، اب دیکھو حمزہ الف کی شکل تو ہے لیکن یہ متحرک ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حمزہ۔ حمزہ۔ سأل، سأل، یہ سین کے بعد الف ہے لیکن اس کو ہم حمزہ کہیں گے کیونکہ یہ متحرک ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور جی کرع، سر۔ کرع میں بھی حمزہ کیا ہے؟ متحرک ہے، لہذا یہ حمزہ ہوگا، اس کو الف نہیں کہیں گے۔ اور رعسن، رعسن، اب اس کو جو جھٹکا دے کر ہم پڑھ رہے ہیں رعسن، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ الف نہیں ہوگا حمزہ ہے۔ بلکہ یہ حمزہ ہوگا۔ اور بؤسن، اگرچہ اس کے اوپر ساکن ہے، بؤس، جی اگرچہ حمزہ، اگرچہ الف کے اوپر حمزہ یا سکون ہے، ساکن ہے، پھر بھی ہم حمزہ پڑھ رہے ہیں اس کو۔ جی، اگر ساکن ہو اور اس کو جھٹکا نہ دیا جائے، ساکن ہو اور اس کو جھٹکے سے نہ پڑھا جائے تو اس کو ہم الف کہیں گے۔ جیسے مثلا دیکھیں ضاربن، ضاربن، اب دیکھو ضاد کے بعد الف آ رہا ہے، ساکن ہے، اس پہ کوئی نہ زبر ہاں، ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، لیکن اس میں ہم جھٹکا نہیں پڑھ رہے، لیکن راسن کے اندر ہم جھٹکا دے کے پڑھ رہے ہیں، راسن، راسن، بؤسن، ذئبن، تو یہ جھٹکا دے کر پڑھ رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے ان کو جی حمزہ کہیں گے۔ اور جس جو الف ساکن ہو اس پہ کوئی حرکت نہ ہو، اس کو جھٹکا دے کر نہ پڑھا جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الف الف کہیں کہیں گے۔ گے۔ ہم سمجھ میں آیا؟ جی جی استاد جی، جیسے دیکھیں ماشاء اللہ، سمجھ آ گیا سر۔ زاربن، زاربن، اب دیکھو زاربن میں زواد کے بعد الف ہے لیکن یہ ساکن ہے، اس پہ نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، زاربن، جی اس کو استاد جی۔ جھٹکا بھی نہیں دے رہے، اس کو اوپر حرکت بھی نہیں دی ہم نے، تو جی لہٰذا استاد استاد جی، اس کو اگر ہم الف۔ الف الف کے کہیں گے۔ اوپر اس کو کیا کہیں گے؟ الف کے اوپر استاد جی، اگر الف کے اوپر مدہ آ جائے تو کیا آ جائے؟ مدہ، مدہ آ جائے، جیسے الف مدہ، ضالین، اب ضالین کے اندر مدہ، مدہ آ رہی ہے، لہذا اس پہ جو ہاں نا جی، کوئی حرکت نہیں ہے، جو مد ہے نا اس کو ہم حرکت نہیں کہیں گے، مد کو ہم حرکت اچھا، نہیں کہیں نہیں گے۔ کہیں گے، حرکت کی تین قسمیں ہیں، زبر، زیر اور پیش، مد اس کیٹیگری میں داخل نہیں ہے، لہذا اس کو ہم حرکت نہیں کہیں گے، یہ الف ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی آواز کم آ رہی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اچھا، چلو